आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। और थोड़ी देर में सचवाला जी जुड़ेंगे, फिर दरस कुरान सीरीज का जो 52 वाला एपिसोड है वो हम शुरू करेंगे। तो उस्मान पाशा जी जुड़े हैं जी। आदाब उस्मान पाशा जी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते अब्दुल भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। आपकी आवाज बहुत अ, क्लियर है सर, मेरी बहुत आवाज साफ क्लियर है? आवाज आ चलो, रही है, चलो, बहुत लाउड अच्छी जी बात जी। है। कम से कम आवाज तो क्लियर आ रही है। हाँ। नहीं, मैं आपके ये दरस कुरान में नॉर्मली आपका और सचवाला जी का प्रोग्राम होता है। मेरे जुड़ने का खास कारण ये है कि जो कल की सचवाला जी की स्ट्रीम थी वो एकदम हिस्टोरिकल स्ट्रीम थी। वो इतिहास के पन्ने में जा चुकी है। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, सचवाला जी थोड़ा करेक्ट करेंगे कि वो जो बातें हुई हैं कल वो सारी नहीं हुई हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट छूटे हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सचवाला जी छोड़ ही दिए हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम इतना लंबा हो जाता है। मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम कल की जो स्ट्रीम हुई है वो कितने घंटे की हुई है वो मुझे ध्यान नहीं है, आप ही को पता होगा। और मकसद कल की स्ट्रीम करने का सिर्फ ये था कि सच वाला जी जो मेहनत किए हैं, जो काम किए हैं और जो कर रहे हैं, वो लोगों को बताना, समझाना और दिखाना कि हम ये काम कर रहे हैं। सचवाला जी इसमें बहुत पहले से लगे हुए हैं। और सचवाला जी जो कितनी बार बोले हैं कि मैं 40-45 किताबों का सार निकाल के लेके आया हूँ। तो वो किताबें पढ़ना, उसके साथ कंटिन्यू जो स्ट्रीम करना घंटों, हफ्ते में 4-4, 5-5, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो सचवाला जी वो कल 4 किताबें पढ़े हैं, 5 किताबें पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने लिखा है। नहीं, ये काम बहुत पहले से चल रहा है। और आपको याद है अब्दुल भाई कि बहुत लोग आए और सचवाला जी को ये बोले कि आप कुरान का जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करो, और बहुत सारी बातें बोले हैं। इवन कई लोग तो ये भी बोले हैं कि सचवाला जी आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखो। याद है आपको? जी जी जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो सारे जो बोल के गए हैं वो एडवाइस बहुत अच्छी है। वो हमें इस बात का अच्छी तरह से एहसास है, और था उस टाइम भी और अभी भी है। और उन सब चीज़ों में वो काम चल रहा है। और उसी का नतीजा है कि अ, सचवाला जी कभी-कभी जो स्ट्रीम करते-करते एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर लाउड हो जाते हैं। वो रीज़न है कि उनके पास प्रेशर इतना ज़्यादा है, काम का प्रेशर। करने वाले सचवाला जी हैं और वो ही ये काम कर सकते हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ़ उनको सचवाला जी को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, वो ही कर सकते हैं ना। बाकी तो हमारा कोई काम नहीं है इसमें। और जो मैनेज करना है वो कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो सच वाला जी का जो कल प्रोग्राम था वो आगे नहीं होगा। मेरे कहने का किससे बोले, वो सारी जो बातें हैं वो एक पीडीएफ फाइल की शक्ल में और एक ऑडियो ऑडियो बुक की शक्ल में आप आने वाले वक्त में हमको अमेज़न में मिल जाएगी। और जो हमारे खास लोग हैं उनको इस बात का पता है, और बाकी लोगों को नहीं पता, तो ये अनाउंस करने के लिए आया हूँ इसका। और ये अमेज़न में ये ऑडियो फाइल, ऑडियो बुक सच वाला जी की, और ये जो ऑडियो बुक सचवाला जी के ही ऑडियो में, उन्हीं की हाँ, आवाज में। ऑडियो सच वाला जी की आवाज में, हाँ। और ये काम चल रहा है और ये जल्दी ही आ जाएगा। और इससे वो जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, उस पैसे से हम लोग आगे का अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे। जो सच वाला जी की ऑटोबायोग्राफी है, जो लिखने वाला बंदा है, उसको प्रिंट करवाना। और इवन सच वाला जी की जो कुरान है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट जो है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों ने जो सब जो सजेस्ट किया है, सजेस्ट करते हैं कि भाई ये कोई एडवाइस दिए हैं, वो इतना हल्का काम नहीं है। उसके लिए हमें बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और हमारी आदत नहीं है, ना हम कभी किसी से बोले कि हमें ये सपोर्ट करो, वो सपोर्ट करो। हम सिर्फ आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट किए हैं कि चैनल को, सच वाला जी का चैनल हो गया, अब्दुल भाई का चैनल हो गया, और हमारे बाकी चैनल हो गए, उनको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों से करवाओ। हमारे दारा भाई हो गए, उनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ, है ना। यही काफी है हमारे लिए। और अपना प्यार और स्नेह बना के रखो। और बाकी हम कभी किसी से कोई फरमाइश नहीं किए हैं। और ग्रुप ऑफ सचवाला के जो अलग अलग यूट्यूब चैनल है, सारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा कोई टेक्निकल डिफिकल्टी भी कभी रहेगी
تو کسی نہ جی کسی چینل پہ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جی اور ایک بار یہ سب بول دیں کہ سارے چینل وہ سچ والا جی کے ہی چینل ہیں، اور سارے چینل وہ میرے چینل ہیں، سارے چینل وہ عبد البھائی کے چینل ہیں، مجھ میں، عبد البھائی میں، کافی کرش میں اور سچ والا جی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے، تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس چینل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ سب کے اوپر سچ والا جی کا ہاتھ ہے۔ اور یہ میں کئی بار بولا ہوں اس بات کو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ عبد الحمید جی کا چینل دوسرا ہے، سچ والا جی کا چینل ہے، ایسا نہیں ہے، سب ایک ہی چینل ہے، اور سب جو چینل ہیں، جس چینل میں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ سچ والا جی اور ہم سب کی ڈسکس ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سچ والا جی کا چینل ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہے، صرف اس میں قرآن کی باتیں ہوتی ہے، عبد البھائی کے چینل میں ہوتی ہے وہ اور دوسری ٹاپک میں بھی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو کل سچ والا جی کی اسٹریم ہے اس کے بعد بہت اچھا فیڈ بیک آیا، آل ورلڈ سے فیڈ بیک آیا ہے، اور بہت لوگوں کی فرمائش آئی ہے کہ اس کو پارٹ 2 کرو یا اس کی پی ڈی ایف فائل بھیجو، تو میں سب کو یہی بولا کہ وہ پی ڈی ایف فائل تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ ہارڈ کاپی سچ والا جی کے پاس ہے بھی نہیں، کیونکہ اس فائل کے تھرو ہمیں اور دوسرے پروجیکٹ ہمیں وہ کرنے ہیں، فائنل کرنے ہیں، اور ہمارے پلان میں ہی یہی تھا، تبھی سچ والا جتنی محنت کیے ہیں، ٹھیک ہے نا عبد البھائی۔ اب اس میں آپ کچھ ایڈ کر سکتے ہو کہ میں کچھ پوائنٹ بھول گیا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے۔ نہیں، یہ سچ والا جی نے کل جو کنٹینٹ پریزنٹ کیا، جو کل ان کی تیاری تھی، تو جی وہ ماسٹر پیس ہے، اور ہاں ابھی تک سچ والا جی جو چیزیں ہم کو سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، جو ہسٹوریکل اور قرآن کی جو باتیں بتاتے رہے، تو اس کا کنکلوژن، اس کا سارانش انہوں نے کل سمیٹ لیا پورا، ہم، اور وہ بہت کم شبدوں میں انہوں نے تمام ان کا پورا جو آرگومنٹ ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کی، اور جی وہ بہت اچھا، پرفیکٹ اسٹریم رہی کل کی، بہت ہاں پرفیکٹ، ہاں اور اور اکیڈیمیکلی بہت ریچ کنٹینٹ تھا کل کا۔ ہاں سچ والا جی نے جو کچھ بھی کتابیں پڑھی، تو اس میں ہمارے درشکوں کو شاید اردو لینگویج سے دقت ہو سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں ہم بھوشیہ میں اس میں کوشش کریں گے کہ اس کو سرل بھاشا میں اس پہ ڈسکشن ہو جائے، کچھ سادی ہندی میں، ہم، تو اور اگر ہاں وقت سمے ملتا ہے۔ جی ہاں ایک پوائنٹ ابھی میں بھول گیا تھا، اچھا آپ نے یاد دلا دیا کہ جو سچ والا جی کی جو یہ پی ڈی ایف فائل ہے اور جو یہ وائس جو بک ہے، آڈیو بک جو بن رہی ہے، وہ ایک ہی لینگویج میں نہیں بن رہی ہے، وہ جو ہماری تیلگو لینگویج میں بنے گی وہ انگلش میں بھی بنے گی، اور دوسری جو لینگویج ہے اس میں سب بنتی جائے گی، ایسا نہیں کہ ایک ہی ساتھ سب لینگویج شروع کریں گے۔ جیسے میری اور دارا بھائی کی بات ہوئی ہے، وہ تیلگو لینگویج میں وہ دارا بھائی ٹرانسلیٹ کریں گے اس طریقے سے، تو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دوسری لینگویج میں ان کی پکڑ بہت اچھی ہے، پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائی ہیں، تو وہ سب یہ اس پروجیکٹ میں جڑے ہوئے ہیں، اور سب نے آفر کیا ہے، اور سب کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اس سچ والا جی کے سفر میں وہ اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایون وہ جو ہے وہ جرمن لینگویج میں بھی ہوگی، فرینچ میں بھی ہوگی، ان ساری لینگویجوں میں اس کتاب کو، اس بک کو، سچ والا جی کے جو وہ سب پرنٹ ہوگا اور مارکیٹ میں آئے گا، جس کو جس لینگویج میں پڑھنا ہے وہ پڑھے گا، اور اسی سے ہی ہمارے آگے کے جو پروجیکٹ ہیں وہ فائنل ہوں گے، ٹھیک ہے عبد البھائی۔ جی، بالکل بالکل ہاں عثمان بھائی، بالکل۔ ہاں ہاں اور یہ بہت اچھی خبر ہے، اسی میں کام کر رہے تھے، اسی میں لگے ہوئے تھے، سچ والا جی بہت اس کا پہلے سے پارٹ لگے 2 ہوئے بھی تھے۔ آنا ہے ابھی، سچ والا جی اس ہاں کا پارٹ 2 بھی ہوں، دیں گے، ہوں، اس میں بھی ابھی بہت کچھ ہے، اور اس میں بھی وقت کافی لگ جا رہا تھا، تو اس لیے سچ والا جی نے بہت سی چیزیں اسکپ کی ہے، ہاں اس کی صحیح ہے ریفرنسز، فٹ نوٹس، اس کی بیبلیوگرافی، تو جی وہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی تفصیل سے موقع ہاں رہے گا تو سچ والا جی بتائیں گے۔ ہاں ہاں اور جو آڈیو بک ہے وہ سچ والا جی کی آواز میں، تو اس کا میں سوچ رہا ہوں، میرے دماغ میں بات چل رہی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک تو دیکھنا اور ایک سننا، لوگ اس کو لگا کے سنتے ہوئے سوئیں گے، بہت لوگ بولتے ہیں کہ رات کو بس وہ سچ والا جی کی اسٹریم لگا دی اور سنتے سنتے سونا، لوگوں کو عادت پڑ گئی، نشہ ہے، وہ عادت ہی ہے، مطلب کیا بولیں گے اس کو، نشہ ہے، عادت ہے، کہ میرے شبد ہی نہیں مل رہے مجھے، ایک جنون سا ہے سننے کا، تو ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے،
बहुत अच्छी चीज। तो मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि सच वाला जी इतने आगे निकल गए, और सच सच वाला जी इस काम से एकदम हम लोग जो है वो आने वाले वक्त में एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें किसी पर वो करने की जरूरत नहीं है। और नहीं, बहुत सारे पॉइंट थे मेरे दिमाग से निकल गए अचानक आपको देख के कि हम लोग लाइव हैं, और लाइव में आते ही दिमाग से पॉइंट निकल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं सब पॉइंट लिख के आऊंगा। ठीक है अब्दुल भाई। जी जी भाई जी। हाँ, आप सच वाला तो जी आएंगे। हाँ, वो कुछ बातें रखेंगे। तो और हमारे जो भाई है, इससे पहले भी एक दो भाइयों ने हमारे बताया कि वो अच्छा हिंदी में भी लिखते हैं, समझते हैं। तो मेरी एक इच्छा ये है कि ये जो उर्दू के अल्फाज जो बहुत ही टफ और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो उसको सरल हिंदी में या हिंदुस्तानी लैंग्वेज में देवनागरी स्क्रिप्ट में पूरी की पूरी ये जो कंटेंट है आर्टिकल सचवाला जी का, वो लिख दिया जाए, और वो हमारे कम्युनिटी टैब में उसको पेज नंबर वाइज उसको रखा जाए। कुछ 14-15 पेजेस वो हो जाएंगे, जी, और वैसे ही वो वेबसाइट पर या और अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वो पोस्ट हाँ, किया जाए। हाँ। हमारे एक भाई साहब हैं, एनआरआई हैं, और उनकी जो अभी मैसेज आया है मेरे पास कि उस्मान भाई मुझे वो फाइल चाहिए, और मैं पहला आदमी होना चाहिए जिसकी वो फाइल मिले, बोल के बोल रहे हैं। और उसमें सच वाला जी के सिग्नेचर होने जरूरी है। सच वाले की सिग्नेचर, और सच वाला जी के दाएं हाथ और बाएं हाथ का छाप, ये उनकी डिमांड है। अब मैं इसमें क्या बोलूं, मैं वो उनका, उनके प्यार, उनका मोहब्बत है, सम्मान है सच वाला जी का, सच वाला जी के लिए जो वो ये बात बोल रहे हैं। अब वो अभी हमें लाइव सुन रहे हैं, और वो ये सुन के ही मुझे मैसेज किए हैं कि सिग्नेचर सच वाला जी के साइन किए होने चाहिए उसमें, और सच वाला जी के लेफ्ट और राइट हैंड के छाप उसमें किताब में प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि वो उनको ये समझ में आ चुका है कि ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में। ये पहली बार इस तरीके का काम हो रहा है, तो हमें इसको बहुत जोर शोर से इसको करना है। और जो इसमें हमारे साथ चलना चाहता है, नंबर दिया हुआ है, सामने लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिए, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा है, और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा, कोई मुझे उसमें शक नहीं है। जी। और उस्मान भाई, ये सच वाला जी बिल्कुल फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, हम्म, अपने कंटेंट पे। हम्म, बाकी दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, ये उनको कुछ भी पता नहीं होता, नहीं और उन्हें वक्त भी नहीं होता, तो जबरदस्ती हम कभी कोई एक आधी बात हाँ, उनको बता देते हैं। हाँ, हाँ। अदरवाइज सच वाला जी ध्यान नहीं देते इन बातों पर। नहीं, 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 सच वाला जी का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है उसमें, वो नहीं, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलता है, इस लाइफ है। देखो 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, और इसमें हर तरीके के फूल मिलेंगे आपको। इस और जितने लोग हैं उतने दिमाग है, उतने लोगों की हाँ, सोच है हाँ, जी उस्मान भाई। हाँ। नहीं वो इसमें मैं सोच इतना दिल में नहीं लेता हूँ। मुझे जिससे प्यार है, जिससे मोहब्बत है, उनको पता है ना। तो उनकी अगर मुझसे कोई बात है, मेरी कोई बात पसंद नहीं आई है, तो ठीक है ना। और मैं तो, मेरे तो जो परवरिश इस तरीके से हुई है, जिस सोसाइटी में मैंने अपनी जिंदगी गुजारा हूँ, अगर इंसान गलती करके सॉरी बोल दे तो वो छोटा नहीं होता है, आगे की जिंदगी आसान होती है। आप समझे। लेकिन मैं बिल्कुल जानता सही हूँ, बात है, बिल्कुल। मैं जानता हूँ, और हम सब जानते हैं कि ये जो काम चल रहा है, ये निस्वार्थ काम चल रहा है, निस्वार्थ। मुझे पूरा यकीन है कि ये सच वाला चीज जो कर रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। और मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मुझे हिंदू मुसलमान ये वो सब ड्रामा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि मैं कभी ये सोचा ही नहीं हूँ, इस तरीके का मेरा दिमाग नहीं चला है। तो अ, बस यही है कि जो भी लोग हमें सुनते हैं, जो हम सच वाला जी को पसंद करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो प्लीज अपने दिल में किसी तरीके की कोई भी नाराजगी होती है ना, कि मैंने देखा है कि कई बार कोई अगर मोमिन आ जाता है तो नीचे गालियां शुरू हो जाती हैं, तो
क्यों गाली देना यार? क्या ये क्या हमारे तरीका नहीं है? हम ऐसी जिंदगी नहीं जिए हैं कि वो भी तो उसी देश का है ना, वो भी तो हमारा भाई है। हमें सच वाला जी 1000 बार बोले हैं, वो हमें कट्टरता खत्म कर रही है, और हमारा कोई और दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर हम दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें लेके आते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, देश के लिए बहुत 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 घातक वो सिद्ध होगी। वो नहीं करना है, और ये हमारा काम भी नहीं है। तो मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सुन रहा है आगे भी सुनेगा, अगर सच वाला जी को सुनना है तो आपको अपने दिमाग को क्लीन करना पड़ेगा, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और कुछ नहीं है। अब्दुल भाई आप आगे बढ़िए प्लीज। जी भाई, जी जी, बहुत सही है। और आपके सुझाव भी हमको दीजिए लैंग्वेज वाइज, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इसको और किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी रीच कैसे बढ़ाई जा सकती है, लोगों तक ये संदेश कैसे पहुंचाया जा सकता है। और इसमें ये सचवाला जी को सुनकर ही समझ में आया कि दुनिया में बहुत से एक्स मुस्लिम अरब अरब लैंग्वेज में है, अरब में यूट्यूब चैनल्स है। जी। तो वो बहुत बड़ी बात है ये कि अरब यूट्यूब चैनल्स भी है एक्स मुस्लिमों के, और वो भी काम कर रहे हैं। तो उर्दू और हिंदी में तो सचवाला जी ही सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कुरान के बारे में। जी। और आज तक, अभी तक ये जो एंगल से, ये जो नजरिए से सचवाला जी ने कुरान को पेश किया है, ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया। ये तारीख में पहली बार होने जा रहा है, जो हाँ। सचवाला जी बता रहे हैं। ये आज तक हाँ। इस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ ही नहीं है कुरान पे कभी। हाँ। हाँ। ये वो मोमिन भाई आते हैं, ऊपर नीचे होता है, तू तड़ाक हो जाती है ना? वो हमारा काम नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और मैं भी इस सफर में बहुत कुछ सीखा हूँ, और अपने जीवन में इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कोई आता है, गाली भी दे रहा है, तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काम तो सचवाला जी मुझसे बहुत पहले से कर रहे हैं। सचवाला जी को देख देख के वो कितनी बार मुझे बोले हैं, आप अब्दुल भाई कितनी बार बोले हो, तो मैं तो इसको समझ गया हूँ कि हाँ, ये काम ही नहीं है। अगर जैसे आप सचवाला जी बैठे हैं, कोई आकर तू बात कर रहा होता है, आपकी जगह तू बोल, मुझे आग लग जाती थी एकदम, चिड़ बच जाती कि क्या कितना बेशरम आदमी है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ठीक है, उसका जज्बात है, वो बोल रहा है, कोशिश करते हैं, बात करेंगे ही तो बात बनेगी और बात आगे बढ़ेगी। नहीं, हम भी तो और ऐसे ही थे ना उस्मान जी। हाँ ना, जब कोई हम शक नहीं, मोमिन थे तो हम भी तो यही यही करते थे ना। बिल्कुल सही है। और जो हमारे ये सबसे, हमारे ग्रुप में सबसे जो कट्टर हैं, कट्टर इन द सेंस की मतलब वो कब उनके वो फट जाए, वो है हमारे कुछ भाई, है ना? और हाँ, नहीं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन वो उनका जो जिस तरीके का उनका जो बिजनेस है ना, इतने इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी इतना टाइम देते हैं, इतना टाइम हमारे साथ गुजारते हैं, तो उनको उसका अच्छी तरह से एहसास है। तो मैं कई बार मैं कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं क्रिश भाई जैसा हो जाऊं, उनकी तरह मैं बोलना शुरू कर दूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, क्रिश अपने आप में एक है, अकेला है, वो काफी है। तो दो दो क्रिश होंगे भी तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। हाँ। तो हम सीख रहे हैं, है ना? तो आप भी सीखने की कोशिश करो, और एक दूसरे से भाईचारा बना के रखो, जो सच है सही है उसी पे रहो, और सच की हमेशा जीत भी है। कुछ भी कर लें, ये बातें हम इतनी 1000 बार सुने हैं कि हम उस वर्ड का ना मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अगर झूठ की ही जीत होनी होती तो ऐसा नहीं होता जैसे है। ये भी तो सोचो ना, टाइम लगा है, लेकिन हो गया। आप समझे मेरी बात को? झूठ बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर जीतने वाला होता तो सच वाला जी नहीं होते ना यहाँ पर, मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं, कोई भी नहीं होता। सच वाला जी का जैसा वो चैनल भी नहीं होता। हम्म। जब झूठ की हार होगी तो ऐसी ही होगी, जब झूठ निकल के आएगा तो ऐसे ही निकल के आएगा। बस और तो वो मैं इस कोई बात का ऐसा कोई दिन तय नहीं है उस्मान भाई उसका, कि इस दिन आकर के ये काम होने हाँ। वाला है। ये काम हाँ। शुरू है, हमको हाँ। समझ में भी नहीं आएगा कि कब हमारी बातें कितनों तक पहुंच गई और वो कितनी पॉजिटिवली लोगों ने ली है। हम्म, हमको कोई उसका ऐसा रेफरेंस पॉइंट मिलने वाला नहीं है। हाँ। हमारा काम है बिल- ये काम करते रहना, जारी रखना हाँ। इस काम को। हाँ।
اور اس میں یہ کسی کو نہیں سوچنا چاہیے ہمارے گروپ میں یا ہمارے سننے والے ہیں جو سچ والا جاننے والا کہ ہمیں کسی کو نیچا دکھانا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا. جو سچ ہے صحیح ہے وہی بولنا ہے، اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ کھل جائے گا. اور بہت سے لوگ آگے ہمیں تانے بھی مارتے ہیں کہ ہم صبح چٹ کے لیے کر رہے ہیں، ہم پیسے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، کچھ بھی اندازہ نہیں. لیکن بہت لوگ ہیں جیسے ہمارے سندیپ پنجابی ہو گئے، دیسی جانسن بھائی ہو گئے، جتنے بھی ہمارے لوگ سے جڑے ہوئے ان کو بات کا اچھی طرح سے احساس ہے، بہت اچھی طرح احساس ہے کہ ہماری سوچ ہماری وچار کیا ہے. ہمارے وشال بھائی ہو گئے، مس جی ہو گئی، نصیب جی ہو گئے، ان کو نریندر بھائی ہیں شروع سے ممتاز جڑے ہوئے ہیں. لکھنوی ہے. ہاں ہاں، جتنے بھی اپنے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ چلے ہیں ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح احساس ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے یہ کرنے کا کچھ اور ہے، یہ ہم اس کا یہ آئے ہیں تو پیسہ کمانے کے لیے. ارے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. زندگی کے سارے رنگ دیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں تو پیسے کمانے کے لیے بہت دوسرے راستے ہیں. اپنا خون جلا کے، اپنا اتنا ٹائم انویسٹ کر کے 24 گھنٹے بھی ہم لوگوں کے لیے کم پڑے ہوئے ہیں. یہ سچ ہے. اس میں اتنا ڈسکس ہوتا ہے ایک ایک چیز پوائنٹ پہ. سچ والا جی اسٹریٹ کرتے ہیں، وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں سچ والا جی ود ان 2 منٹس ہو جاتے ہیں. میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں 2 منٹ کے اندر سو جاتے ہیں. اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں چھوٹے بچے کی طرح سو جاتے ہیں. اتنی طاقت لگتی ہے کیونکہ 1-2 بار تو میں بھی اسٹریم کیا ہوں عبد البھائی کے ساتھ، کافی گھنٹے بیٹھا ہوں، تو مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ حالانکہ میں سچ والا جی بہت چھوٹا ہوں لیکن میرے بھی ایسا لگا کہ جب شریر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے نہیں تو نہیں، سچ والا بات جی کہہ کرنے رہا بہت تھا. انرجی لگتی ہے. ہاں انرجی لگتی بات کرنے، سوچنے، اور پھر بات کرنے. ہاں، اور پھر سچ والا جی کا جو طور طریقہ ہے بات کرنے کا پوری جان لگا دیتے ہیں، بہت جان لگاتے ہیں سچ والا جی، اور رکتے بھی نہیں ہیں. 5 گھنٹے کی اسٹریم ہوگی، 5 گھنٹے تک نان اسٹاپ بولتے رہتے ہیں. ان کا بس چلے تو کسی کو بولنے نہ دے. کتنی بار سچ والا جی کو میوٹ کرنا پڑتا ہے، سچ والا جی کو بولنا پڑتا ہے سچ والا جی چپ ہو جاؤ، بولنے دو. وہ کسی اور دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم. سچ والا جی کے چاہنے والے بہت ہیں اور سچ والا جی کو نہ چاہنے والے بھی بہت ہیں. اور وقت آنے میں پتہ چلے گا، سچ جھوٹ کا حساب ہوگا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. عبد البھائی میں میوٹ کرتا ہوں تو میری طرف سے آواز آنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے میں میوٹ کرتا ہوں، تو آپ بولتے رہیے، ٹھیک ہے نا. جی جی جی. ہاں تو میرے سچ خیال والا سے جی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ. جوڑ گئے، چلو اچھی بات ہے. ہاں جی سچ والا جی، آداب، پرنام سر. جی آداب، کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ جی ٹھیک ٹھاک سچ والا جی جی، ستریہ اکال. آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، بڑھیا. فرسٹ کلاس ہے. تو ہم آج اپنا پروگرام سٹارٹ کریں درس قرآن کا. جی آپ کیجیے سر. جی سر بولیے. نمبر کیا تھا سر لاسٹ ٹائم؟ سورہ آل عمران جی ہاں، 3 کی 1 سیکنڈ ابھی نکال لوں. یہ ہے 132 کی کیا؟ 1 سیکنڈ ابھی یہ 31 ہو گئی. 100. دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ. ہاں یہ 100. ہاں آج جو ہے 137 ہے. 3 کی 137. 3 کی 137. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، 3 کی 137 یہ آ گئی سر اسکرین. جی 137 میں لکھا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا. اچھا، یہ بات قرآن اس انداز میں کرتا ہے جیسے کہ اگر کہیں کوئی کھنڈر ہے
تو اسلام کے ماننے والے یا قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں یہ جو کھنڈر دکھ رہے ہیں اصل میں یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس لیے آج یہ کھنڈر بن گئے. ایگزیکٹلی یہی انداز ہوتا ہے ان کا. کسی جگہ جائیں، کوئی چیز جو ہے اگر مان لو کوئی پرانا گھر ہے، گھر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، تو کہیں گے کہ ہاں بھائی اس گھر کے رہنے والے نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، اس لیے آج اس کا گھر ایسا ہو گیا. یہ کیسی بات ہے یار؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا سچ والا جی ایسی آیتوں کا، پھر وہ تفسیر میں جانا ہے. یعنی قرآن جو ہے اس طرح کی باتوں کو لوگوں کی نفسیات سے جو ہے ایسی باتیں بتا کر ان کی نفسیات سے کھیل کھیلتا ہے، اور یہ جتاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح سے ہے، کہیں آگ لگ گئی تو اس کے پیچھے بھی جو ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اس لیے ایسا ہو گیا. کہیں زلزلہ آیا تو قرآن یا اس کے ماننے والے یہ کہیں گے ہاں بھائی وہ زلزلہ وہاں پر اس لیے آیا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. کہیں سونامی آ گئی تو کہیں گے کہ وہاں پر چونکہ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اس لیے جو ہے وہاں پر سونامی آ گئی. آپ سمجھے؟ کہیں باڑھ آ گئی، کہیں پانی کا جو ہے سیلاب آ گیا تو کہیں گے کہ وہاں پر ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا. یہاں تک کہ پاکستان میں کئی ایسے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکی نے جین پہن لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی لڑکی نے جین پہن لیا اس لیے اس جگہ پر عذاب آ گیا اللہ کا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو لڑکی کے جینز پہننے سے اتنا ٹینشن ہے ان کو؟ ہاں اتنا ٹینشن ہے کہ وہ اس جگہ پر پوری بستی کو تہس نہس کر دیتا. اور یہ بات قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہے کہ بلکہ اس کا انداز بھی دیکھیے کس انداز میں قرآن باتوں کو رکھتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء میں یہ آیت ہے، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں آپ کو کئی جگہوں پر ملیں گی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب ارادہ کر لیا کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، یعنی اس کو تباہ کرنے کا جب ہم نے ارادہ کر لیا تو ہم نے کیا کیا، اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں، جو امیر کبیر لوگ ہیں، جن کے پاس دولت ہے، یعنی وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم نے حکم دیا امرنا مترفیہا، یعنی اس بستی کے امیر کبیر لوگوں کو ہم نے یہ حکم دیا. تو اب یہ حکم دینے کے بعد میں پھر وہ امیر کبیر لوگ کیا کیے، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہاں پر وہ گناہ کیے. مان لو اب جیسا کسی نے شراب پیا، کسی نے جو ہے آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس جو ہے کسی کے ساتھ قائم کیا، کوئی اس طرح کی باتیں ہیں. اصل میں قرآن کی نظر میں یہی جرم ہے، یعنی یہی گناہ ہے نا، دوسرے اور کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ کہ آؤٹ آف ویڈ لاک جو ہے کوئی سیکس نہیں کرنا اور شراب نہیں پینا. تو اب مان لیں وہ اس کے امیر کبیر لوگوں نے اس بستی میں اللہ نے حکم دیا تو اس کے فوری بعد ان لوگوں نے یہ گناہ کیے، اس طرح کے گناہ. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو جیسے ہی وہ امیر کبیر لوگ گناہ کر بیٹھے تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس بستی پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی. یعنی اللہ نے جو سوچا تھا کہ بھئی اس بستی کو مجھے ہلاک کرنا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، اب جیسے ہی اس امیر کبیر لوگوں نے کچھ گناہ کیے تو اب یہ اللہ کی بات ثابت ہو گئی. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بستی کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر ڈالا. ارے یار پہلے تو آپ نے کچھ امیر کبیر لوگوں کو حکم دیا، تو اس کے بعد ہی انہوں نے جو ہے کچھ گناہ کیے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو امیر کبیر لوگوں کے گناہ پر اگر اتنا اعتراض ہے تو جو امیر کبیر لوگوں میں سے جن لوگوں نے گناہ کیے تھے، ٹھیک ہے ان کو چن چن کر جو ہے ان کو مار ڈالو. ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی مجرم ہیں تو ان کو پکڑ کر یا ان پر ایسا عذاب لاؤ تو جو ہے تاکہ ان کو بھی عبرت ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا اس لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ
پوری کی پوری بستی کو جو ہے انہوں نے اللہ میاں نے تباہ و برباد کر ڈالا. کیوں بھائی؟ اس بستی میں کئی ایسے امیر لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے، اور باقی کے جو غریب لوگ ہیں جن کی تعداد ہمیشہ ہر جگہ زیادہ رہی ہے، اس بستی کے غریب لوگوں میں انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا بھائی. غریب لوگ تو کچھ نہیں کیا، بیچارے دن بھر محنت مزدوری کر کے جو ہے 4 پیسے لاتے ہیں اور اپنی بال بچوں کا جو ہے پیٹ پالتے ہیں. اور پھر ظاہر بات ہے اس بستی میں کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے ایسے بوڑھے ہیں، کتنے ایسے بیمار ہیں. یہ سب لوگ مل کر ہی تو کوئی بستی بنتی نا. لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ کسی 1-2 آدمی کی یا چند آدمیوں کی سزا پوری کی پوری بستی کو دے دیتا ہے، جبکہ پوری بستی کے جو ہے سمجھ لو کہ 99% لوگ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی قصور نہیں کیا. کسی 1-2% لوگوں کے گناہ کا ان کو معلوم بھی نہیں انہوں نے کیا کیا، عذاب جی. کیوں آ رہا ان کے اوپر؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا انہوں نے، چونکہ وہ امیر کبیر لوگ گناہ کیا. اچھا اب آپ جو ہے ہمارے علماء سے پوچھیں کہ بھی گناہ کیا ہوتا، تو کل ملا کر جو ہے کہیں کہ انہوں نے شراب کباب کا جو ہے مطلب اہتمام کیا، یعنی مطلب وہ شراب پیے اور جو ہے وہ شراب کباب، یعنی مطلب انہوں نے گوشت کھایا، انہوں نے جو ہے شراب پی، انہوں نے جو ہے شباب سے اپنا سیکس جو ہے قائم کیا. کل ملا کر اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے، سب سے بڑا گناہ یہی ہے. تو صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. ہاں عورت اگر سیکس کرے تو پریشانی اللہ تعالیٰ کو، مرد کتنوں سے بھی کرے. ہاں جی. تو کہنے کا کل ملا کر مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کا جو ہے جو طور طریقہ ہے وہ یہ کسی کو سزا دینے کا، وہ کسی کی سزا کسی اور کو دیتا ہے. مان لو اگر کسی بستی میں 1 یا 2% لوگ انہوں نے کوئی غلط کام کیے، تو وہ 1 یا 2% لوگوں کو جو ہے سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کو ملا کر باقی کے 98% لوگوں کو بھی جو ہے اس میں جو ہے ملا دیتا، اور ان کو بھی جو ہے تباہ و برباد کر دیتا. یہ ہے طریقہ اللہ میاں کا. وہاں اب جیسا جہاں کہیں بھی کوئی زلزلہ آئے، کوئی طوفان آئے، کوئی سیلاب آئے، باڑھ آئے، تو مومنین یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر ان لوگوں نے گناہ کیے تھے اس لیے اللہ نے ان کو عذاب دیا. یہ سوچ قرآن کے اندر بھی ہے، یہی سوچ آپ کو مومنوں کے دماغوں کے اندر بھی ملے گی. تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا تھا. اب دیکھیں کیسی بات ہے یار، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تم سے پہلے بھی اسی پرکار ہو چکا ہے، تم دھرتی میں پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا پرینام کیسا رہا ہے. جی آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، یعنی ایک صاف جو ہے اور صریح کیا ہے، ہدایت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں. ھذا بیان للناس یعنی مطلب یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور ان کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے. وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کل ملا کر ڈرنا تو آپ کو ہر پیج پہ ملے گا، ڈراوا ہر جگہ ہے. ڈراوے کے بغیر اسلام اپنی بات پیش نہیں کر سکتا. لالچ اور ڈر یہ اسلام کے لیے بنیادی جو ہے مطلب یہ اس کے لیے یوں سب ستون ہیں، یہ وہ پلرز ہیں ان کے بغیر اسلام کی آئیڈیالوجی اس پر ٹھہر نہیں سکتی. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک ورنن، مارگدرشن اور ایک شکشا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اچھا آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اچھا اور تم کیا کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، یعنی تم ہی اونچے رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اب دیکھیں یہ بات
मोमिनों को क्यों कही जाती है बार बार? वो इसलिए कि उनको ये बताया जाता है कि देखो भाई, तुम अगर ईमान, तुम्हारे अंदर ईमान है, अच्छा ईमान असल में है क्या? ईमान असल में आप अंधेरा है। सुपीरियर है, सबसे हाँ, सुपीरियर है आप, चोजन यानी पीपल। अगर, हाँ, अगर तुम ईमान नामी अंधेरे के अंदर रहोगे, कहीं अकल का, यानी एक ऐसा अंधेरा वहां पर अकल या इल्म या मंतिक की कोई किरण तक नहीं आनी है। आप समझ रहे हैं? यानी ऐसा घुप अंधेरा जहां पर कोई जर्रा बराबर कोई रोशनी की किरण नहीं आनी चाहिए, पूरी तरह से घोर अंधेरा होना ईमान का। जहां पर कोई सवाल नहीं, जहां पर कोई जो है दलील नहीं, कोई सबूत नहीं पूछना, कोई सवाल, कोई इस बारे में गौर नहीं करना, कोई पलटा के जो है कोई किसी और एंगल से, किसी और जाविये से गौर करने वाली बात नहीं होना। चुपचाप ईमान के अंधेरे में, घुप अंधेरे में रहना है। पूरी तरह से जब तुम जो है इस कैफियत में रहोगे, जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है तुमको उस पर जो है उसकी इताअत करना है और उस पर कहना है कि आमन्ना व सद्दकना, इसकी तस्दीक करना है, और समिअना व अताना वाली कैफियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम ऐसे हैं तो जान रखो कि तुम ही सरबुलंद, तुम ही सबसे ऊंचे सुपीरियर रहोगे, और तुमको जो है यानी गम करने या कमजोर जो है होने की, दिल शिकस्ता होने की जरूरत नहीं है, जो कुरान कह रहा है। अब देखिए कि अब ऐसी सिचुएशन में मान लो अगर किसी वक्त किसी वजह से मुसलमान कहीं जीत जाए, किसी वजह से कोई भी, अब मिसाल के तौर पर आपने देखा कि खेल के मैदान में भी अगर कोई मुसलमान टीम, हालांकि वो खेल का या मुसलमान टीम का इस्लाम से क्या लेना देना रहता अभी, लेकिन मुसलमान जो है इसको भी इस्लाम का अखाड़ा बना लेते हैं। मारके हक व बातिल, खास तौर पर जो है इस्लाम और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान का जो है कोई किसी भी तरह का मैच होता है तो आपने देखा होगा कि खास तौर पर मुसलमान यानी इस मैच को, हालांकि सिर्फ एक खेल है भाई, इससे ज्यादा इसकी क्या वैल्यू है बताएं, इस मैच को भी इसको मारका बना देते हैं। और कौन सा मारका? मारके हक व बातिल। अब मगर मान लें कि वो किसी वजह से पाकिस्तान जीत गया तो मुसलमान ये कहेंगे कि जो है इस्लाम को सरबुलंदी हासिल हो गई। आप समझ रहे हैं? इस्लाम जीत गया। अब अगर किसी वजह से पाकिस्तान हार गया तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो जो प्लेयर्स थे उनके अंदर वो ईमान की उतनी हरारत नहीं थी, वो ईमान के उस उरूज पर, उस बामे उरूज पर नहीं थे, उस मकाम पर नहीं थे, इसलिए उनको हार हुई है। आप समझ रहे हैं? ये वतीरा आपको इस्लाम की शुरू से लेकर आखिर तक यही वतीरा मिलेगा, इस्लाम के जो है बानियों के अंदर भी और इस्लाम के मानने वालों के अंदर भी। अगर वो किसी वजह से जीत जाते हैं तो अपने कॉलर्स को तना कर कहते हैं कि देखें अल्लाह ने हमें फतह, हमें विक्ट्री दे दी। अब अगर किसी वजह से हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे अंदर कहीं ना कोई कमजोरी थी तो अल्लाह ने हमें आजमाया है ताकि हम अगली बार अपने आप को और ज्यादा मुस्तहकम करें और हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ज्यादा होना चाहिए। अगर हम ईमान को जो है उस मकाम पर ले आते हैं। जी जनाब। ये फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब ने एक फुटनोट दिया है। अच्छा, प्लीज इसको भी देखिए। अच्छा ठीक है। इसमें असल में बात ये कह रहे हैं कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की तसल्ली, ये आयत जंग उहद के बारे में नाजिल हुई जब मुसलमान मुजाहिदीन जख्मों से चूर चूर हो रहे थे। उनके बड़े बड़े बहादुरों की लाशें आंखों के सामने मुसला की हुई पड़ी थी। मुसला का मतलब यह है कि उनके हाथ पैर काटे हुए थे। यानी अब ये जो है जब मुसलमान मुजाहिदीन जख्मों से चूर चूर हो रहे थे, उनके बड़े बड़े बहादुरों की लाशें आंखों के सामने मुसला की हुई पड़ी थी। पैगंबर को भी अशकिया ने मजरूह कर दिया था। अब वो असल में अशकिया कौन? यानी जो काफिर हैं, जो बदबख्त। अशकिया का मतलब वो लोग जो बदबख्त हैं। तो उन्होंने पैगंबर के दांत भी तोड़ डाले थे। आप समझ रहे हैं? तो अब वो उस बात को ये कह रहे हैं कि पैगंबर को भी अशकिया ने मजरूह कर दिया था और बज़ाहिर कामिल हजीमत के सामान नजर आ रहे थे। इस हुजूम शदाइदो यास में खुदाबंद कुद्दूस की आवाज सुनाई दी।
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اچھا اصل میں یہ ساری باتیں ایک فرضی کہانی ہے. یعنی ایسے موقع پر ان کو یہ بات سنائی دی، بتا رہے. ارے کیسے سنائی دی؟ یعنی کہ کیا وحی دوسرے عام لوگوں پر جو ہے کسی وقت نازل ہوتی؟ بھائی دیکھیں یہ آیت تو وحی ہے نا، لوگوں کو یہ وحی کیسے سنائی دیتی؟ بھائی ایک کہانی گھڑنا ہے، افسانہ ہے. تو اب یہ اس کا کہنے کا مطلب بتا رہے ہیں کہ دیکھنا، سختیوں سے گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلے میں نامردی اور سستی پاس نہ آنے پائے. پیش آمدہ حوادث و مصائب پر غمگین ہو کر بیٹھ رہنا مومن کا شیوا نہیں. یاد رکھو آج بھی تم ہی معزز و سربلند ہو کر حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو اور جانیں دے رہے ہو، اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہی ہے. انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطے کہ ایمان و ایقان کے راستے پر مستقیم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قوم پیچھے نہ ہٹاؤ. اچھا فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ. تھوڑا سا اوپر کیجئے، ایک نیچے کی لائن کٹ رہی ہے. ہاں بس، یعنی اس میں انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطے کہ ایمان و ایقان کے راستے پر مستقیم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ. اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پژمردہ جسموں میں حیات تازہ پھونک دی. نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملے کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگے. اچھا بھئی یہ سب کچھ جو ہے، اچھا نہیں دیکھیں یہ کیفیت کیا ہے، اور یہ کتنی لمبی چوڑی ایک کہانی سنا دی، لمبی چوڑی ایک کہانی، ایک افسانہ جو ہے اس کے ساتھ جوڑ کر. بات یہ ہے کہ اچھا یہ سارا کام پھر فرشتوں کے بغیر ہو گیا عبدالحمید صاحب؟ یہاں تو فرشتے نہیں آئے نا؟ نہیں آئے فرشتے، کوئی بھی نہیں آیا. اچھا دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اب یہ اس خدائی آواز، اچھا خدائی آواز بھی بغیر فرشتوں کی آ گئی. اچھا خدائی آواز عام مسلمانوں کو سنائی دے رہی ہے. اب دیکھیں یعنی دوسرے موقع پر تو کبھی خدا کی کوئی آواز نہیں آتی، لیکن یہاں پر خدا کی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پژمردہ جسموں میں حیات تازہ پھونک دی. نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملے کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگے. دیکھیں کیسا جو ہے کیا پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے. یہ چھوٹے سے گلی کے جو میچز ہوتے ہیں نا کرکٹ کے، تو اس میں جو بچے بولتے وہ بھاگے، وہ ڈر گئے، ان کی ہوا نکل گئی، اسی انداز سے یعنی کفار بھاگے. اچھا کفار بھاگے اور جو ہے اگر مسلمانوں کو یہاں پر غلبہ نصیب ہوا تو فرشتوں کے بغیر ہو گیا. اچھا فرشتے جب پچھلی بار آئے تھے بدر میں تو یہاں کیوں نہیں آئے بھائی؟ نشان کے ساتھ پورے جو ہے گھوڑے ووڑے کے ساتھ جو ہے وہاں سے آئے، تو یہاں کیوں نہیں آئے بھائی؟ یہاں پر تو فرشتوں کے بغیر ہی جو ہے فتح نصیب ہو گئی نا. کیسی کہانیاں ہیں یار، کیسی کہانیاں، من گھڑت باتیں. یعنی وہ اس ایک بات کو لے کر اس میں کیا کیا رنگ و روغن بھر کر اس میں کیسی باتیں ایڈ کر کر یہ جو مترجمین اور مفسرین ہیں، اصل میں یہ تفسیر ہے، ان کا فٹ نوٹ کا مطلب یہ تفسیر ہے. اپنی من گھڑت بات کو اس طریقے سے پیش کرنا رنگ روغن لگا کر، تاکہ اب ظاہر بات ہے مومنین جب اس طرح کی باتیں پڑھیں گے تو ان کو لگے گا ہاں بھائی واقعی ایسے ہی ہوا ہوگا. ہے نا؟ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے بھی ایسا ہوا تھا؟ کیا ثبوت ہے؟ یہ ساری باتیں یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسا کہ یہ فتح محمد جالندھری صاحب وہاں پر چبوترے پر بیٹھ کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ سن رہے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی یعنی اللہ کی آواز بھی یہ سن رہے ہیں، اور اللہ کی آواز کا جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں، یعنی مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو ہے پر جو اثر ہو رہا تھا، ان کے دل جو جڑ رہے تھے اور ان کے پژمردہ جسموں میں حیات تازہ جو ہے مطلب آنے لگی تھی. یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا ایسا پیش کر رہے ہیں ساری باتوں. دیکھیں ارے یار یہ ساری باتیں کس کی لکھی ہوئی پتا ہے آپ کو؟ یہ ساری کہانیاں یہ ابن ہشام نے اپنے وقت کے 250 سال کے بعد عباسیوں کی ایما پر لکھی ہے. بالکل.
محض اپنے نبی سے جڑی ہوئی باتوں کو یعنی گلوریفائی کر کے پیش کرنا، اور ان باتوں کا خود ابن ہشام کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی ابن ہشام اگر کہیں سے یہ باتیں لے رہا ہے تو وہ ہے ابن اسحاق. ابن اسحاق کے بارے میں ابن ہشام کا یہ کہنا ہے کہ جو کہ ابن اسحاق کے مرنے کے بعد یہ پیدا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں ابن اسحاق نے غلط لکھا. ارے تجھے کیسے پتا بھی وہ غلط لکھا؟ ہاں جو بھی لکھا ابن اسحاق نے وہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ ہاں وہ بھی کہاں ہے بھائی؟ جو خود ابن اسحاق کی باتیں جو تم بتا رہے ہو وہ خود بھی کہاں ہے؟ اچھا کم سے کم ان کو تو رہنا چاہیے نا، تاکہ ہم ٹیلی کرتے کہ ابن اسحاق نے اصل میں لکھا کیا تھا. اگر وہ غلط بھی لکھا تو اس کو موجود ہونا چاہیے نا. اچھا پورے کے پورے اسلامی لٹریچر میں آپ کو اس انداز کی کوئی بھی دلیل نہیں ملے گی. اب اگر مان لیں اسلام کے ماننے والے یعنی شروع زمانے کے علماء نے اگر کوئی بات، یعنی عباسیوں کے بعد کے علماء نے، فقہا نے، محدثین نے اگر کوئی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بات آپ جہاں سے لے رہے ہو اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں. یہاں تک کہ امام بخاری جن کو کہا گیا وہ جو ہے امام المحدثین ہیں، یعنی بخاری کا بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے بھی، اور جو ہے ان کو جو ہے حدیثوں کی دنیا، محدثین کی دنیا میں ان کا نام سب سے اونچا ہے. ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت بھی جب حدیثیں لیے تقریباً 6 لاکھ، ان میں سے انہوں نے جب ان کے اپنے کرائٹیریا پر جو ہے اس کو چیک کیا، یعنی ان کی اپنی کسوٹی پر جو ہے اس کو جب گھس کے دیکھا، تو یوں سمجھیے کہ ان حدیثوں کے اس ذخیرے میں سے 99 یا 98% حدیثیں بالکل جو ہے وہ ان کے کام کی نہیں رہی. آخرکار انہوں نے جو ہے 6 لاکھ میں سے صرف 7,000 سے زیادہ کچھ حدیثوں کو لیا. باقی یوں سمجھیے کہ 6 لاکھ میں سے 7,000 حدیثیں اگر دی جا رہی ہیں تو 7,000 حدیثیں کتنے پرسنٹ ہوئی بھی؟ 2%. 2% حدیثوں کو لیا، باقی کے 98% حدیثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ جو 2% جو ہے انہوں نے لیا ہے اس کا اپنا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا یہ ہے، وہ یعنی حدیث کو اپنی صحیح کتاب میں الجامع الصحیح میں شامل کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور اللہ میاں کے سامنے گر گڑا کے دعا مانگتے اور کہتے کہ یا اللہ، یعنی میں اس حدیث کو اپنی صحیح کتاب میں شامل کرنے جا رہا ہوں، تو اگر کچھ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، حدیث میں خبیر ہے، اے اللہ تو تو سب کچھ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو میرے اندر کوئی ایک بات، کوئی ایسا بات ڈال دینا تاکہ میں اس حدیث کو اس کتاب میں شامل نہ کروں. تو اس طرح کی جو ہے نفل نماز اور اس طرح کی دعا کرنے کے بعد وہ امام بخاری اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کرتے ہیں. اور یہ باتیں ہمارے اپنی عمر کے 9 سال میں نابینا ہو گئے تھے، یہ بھی ان کی بایوگرافی میں ہی لکھا ہے. اب بتائیے یار جو ہے یہ کیسی بات، یعنی مطلب یہ کوئی یعنی کرائٹیریا ہے؟ اس کو آپ کرائٹیریا بولیں گے؟ اس کو آپ جانچنے پرکھنے کا جو ہے اس کو معیار بنائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا کر کے کوئی چیز شامل کر رہے ہیں؟ ہاں یعنی اس کا مطلب نبی ان کا امی ہے اور ان کے بارے میں لکھنے والا نابینا، اندھا ہے، نابینا ہے جی، یعنی ٹینگر کی گواہی قلعیگر دے رہا ہے جی. نبی امی ہے اور اس کی حدیثوں کو لکھنے والا نابینا ہے. اب اندازہ لگائیں. تو بہرحال یہ ساری کہانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گھڑی گئی ہیں، اور پھر یہ جو ہے ایسے مفسرین، ایسے مترجمین اصل میں قرآن کی ان باتوں کو اپنی من مرضی کی عقیدوں کے ساتھ جوڑ کر اس میں اتنا مرچ مسالہ لگاتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ اسلام کی جو ہے تاریخ بھی اگر شروعاتی دور میں دیکھیں تو اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے. اس میں ابن ہشام نے اپنی مرضی سے باتیں لکھی ضرور ہیں، اس میں جو ہے اس میں عباسیوں نے ان کا جو مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ابن ہشام سے تاریخ لکھوائی، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن ابن ہشام کے بعد جتنی تاریخیں اور
جتنا کچھ مسلمان اس کو مانتے ہوئے یہ سارے کے سارے لٹریچر کو آگے بڑھائے، اس میں اتنی چیزوں کا اضافہ ہو گیا آپ بتا نہیں سکتے. بھائی ابن ہشام نے خود بھی یعنی پیغمبر کے 500 معجزات کا ذکر نہیں کیا. اچھا 500 معجزات کا ذکر کون کر رہا ہے؟ ابن ہشام کے بعد لگ بھگ 300-400 سال کے بعد جو شخص آیا امام بیہقی، تو اپنی کتاب الدلائل النبوہ میں نبی سے متعلق 500 معجزات کا ذکر کرتا ہے. یعنی جو باتیں ابن ہشام نے نہیں کہی اس کو مرچ مسالہ لگا کر بعد والوں نے اس کو کیا سے کیا بنا ڈالا. ایک تھی رائی کا ان لوگوں نے پہاڑ بنا ڈالا. یہ ہے اسلام. اسلام کی باتیں اس طرح سے بڑھ چڑھ کر یا بڑھا چڑھا کر اس کو آگے کی طرف جو ہے لایا گیا. اسلام اپنی شروعات میں ایسا نہیں تھا، لیکن آج جس شکل میں ہے یہ بہت سے لوگوں کی اس میں وہ ان کی اپنی جو وہ کہتے ہیں نا یوگدان ہے، ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ خواجہ کے لنگر میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں ڈال ڈال کر وہ اتنی چھوٹی سی چیز تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیوانی ہنڈے نے مطلب آپ دیکھیں کہ وہ مچھلی کا ٹکڑا اتنا سا ہوتا، اس کے اوپر بیسن لپیٹا جاتا، اس کے بعد اس کو فرائی کیا جاتا، اس کے بعد اور ایک بار بیسن لپیٹا جاتا، اس کے بعد اس کو بھی فرائی کیا جاتا، اس کے بعد بریڈ کرم اس کو لگایا جاتا، اس کے بعد اس کو فرائی کیا جاتا. اچھا وہ مچھلی وہ پورا مسالہ اوپر کا جو ہے نا وہ کرم ہو جاتا، کرسپی ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں گے آپ مچھلی جو ہے وہ اندر پتلی سی دھار ہے، باقی کا 3-4 کوٹ جو ہے اس کا مسالہ ہے. تو اسلام بھی اصل میں ایسے ہی ہے. شروعاتی دور میں جب اسلام کو گھڑا گیا تھا اسلام ایسا نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو چیزیں ایڈ ہوتی گئی، ہوتے ہوتے آج اسلام کی یہ شکل ہو گئی ہے نا. جی ہندی میں کہہ رہے ہیں جی بریکٹ ہے سب سے پہلے تو اس پراجے سے تم نربل تتھا اداسین نہ بنو اور تم ہی سرووچ رہو گے یدی تم ایمان والے ہو. اچھا سرووچ یعنی بلند رہو گے، سربلند رہو گے، سب سے سپیریئر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اچھا یہ بات ہی عجیب سی ہے. دیکھیں اگر تم ایمان، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی. دیکھیں اب مان لو مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی عبدالحمید صاحب آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایگزام دینے سے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ اسٹڈی کرنی ہے. آپ کو اپنا جو بھی سلیبس ہے اس کو پوری طرح سے اس کو جو ہے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے. یہ ہے امتحان میں کامیاب ہونے کا کرائیٹیریا. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ ایمان والا ہونا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ دوسری اور کوئی باتیں نہیں ہیں، ایمان والا ہونا ضروری ہے. اچھا ایمان والا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو ہر صورت میں گھپ اندھیرے میں رہنا ہے. اچھا گھپ اندھیرے میں آدمی اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ، کوئی سوال نہ آئے. سوال جو ہی آیا تو آدمی یہ جو ہے علم کی کرن کی طرف جو ہے لپکے گا، جو کہ ایک مومن کے لیے مومن کا یہ شیوا نہیں ہے. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سوال کرے، پلٹا کے کچھ پوچھے. یعنی وہ پوچھے کہ یار یہ بات میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم سمجھنے والے تھوڑے ہی ہو، تم تو ایمان والے ہو نا. ایمان والے کا سمجھنے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے تم کو کہ تم کو سمجھنا ہے؟ تم کو تو ماننا ہے نا، تم کو تو اطاعت کرنا ہے نا. تم سے کہا گیا کہ یہ ہے اور تمہارا کام ہے سمعنا، میں نے سن لیا، واطعنا، اور میں نے اس کو اوبے کیا. بات ختم. مومن ایسا ہوتا ہے. اب اگر تم کہیں کہ بھئی یہ بات میرے سمجھ نہیں آ رہی، تو تمہارے سمجھ کی جو ہے وہ مٹی پلید ہے. تم اپنی سمجھ کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو. سمجھے؟ اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنا علم کو تم جوتی کے نیچے رکھنا. ایمان تمہارا سب سے اونچا ہونا چاہیے. اگر ایمان تمہارے پاس اس طرح سے ہے تو تم جو ہے سربلند ہوگے، تم جو ہے کامیاب ہوگے. یہ ہے اسلام کا کرائیٹیریا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب آیت نمبر 140. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اچھا اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے، اچھا دیکھیں چرکا، یہ ڈاکٹر اسلام احمد کہہ رہے ہیں، اب اگر تمہیں چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی چرکا لگا ہے بھائی۔ اس سے پہلے غنیمت مرچی نہیں لکھے انہوں نے۔ اچھا اس سے پہلے لگ چکا ہے، یعنی مطلب تمہارے دشمن کو بھی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب مولانا وحید الدین صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ اگر تم کو کوئی زخم پہنچے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہلے پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو ہے ان یمسسکم قرح، یعنی اگر تم کو کوئی زخم، کوئی جو ہے کوئی ٹھیس پہنچی ہے، کوئی ٹھیس پہنچی ہے اب، یا پھر کوئی چرکا لگا ہے، تو یعنی ایک اور قوم کو بھی، یعنی جس قوم سے تمہاری ہمیشہ یعنی مطلب جھڑپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ تم جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، تو اس طرح کا چرکا یا اس طرح کا جو ہے زخم اس سے پہلے تمہاری اس قوم کو بھی لگ چکا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یعنی مطلب یہ جو دن رات ہیں، یہ جو کیفیتیں ہیں، یہ الٹ پھیر، یہ وقت کا الٹ پھیر ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ جان لے کہ جو ہے کون ایمان والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ایمان والوں کو اللہ جان لے، اور جو ہے ان میں بنائے گواہ دینے والے ہیں۔ تم میں کچھ جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس بات کی گواہی دیں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یہ سب کچھ، یہ کبھی اس کو جو ہے شکست ہوئی، کبھی اس کو شکست ہوئی، کبھی اس کو فتح ہوئی، کبھی اس کو فتح ہوئی، یہ معاملہ الٹ پھیر ہوتے رہتا ہے دنوں میں۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ جو ہے یہ جان سکے اس کے ذریعے سے کہ کون ایمان والا ہے پکا اور کون جھوٹا ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر، ہندی میں کہہ رہے ہیں یدی تمہیں کوئی گھاو لگا ہے تو قوم شترو کو بھی اسی کے سمان گھاو لگا چکا ہے، تتھا ان دنوں کو ہم لوگوں کے بیچ پھیرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے ساکشی بنائے، اور اللہ اتیاچاریوں سے پریم نہیں کرتا۔ اتیاچاریوں سے پریم نہیں کرتا۔ اچھا اتیاچاری اصل میں کافر ہوتے ہیں، والکافرون هم الظالمون، اللہ جو ہے کافروں سے پریم نہیں کرتا، کافروں سے نفرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آیت نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی جو ہے کیا کرتا ہے، سرکوبی کرتا ہے یا ان کو مٹاتا ہے۔ یعنی یہ اس عمل کے ذریعے سے کہ کبھی کسی کو، یعنی کبھی کسی کو کیا کرتا ہے، وہ اس آیت میں کیا ہے، کبھی کسی کو چرکا دے رہا ہے، کبھی کسی اور کو چرکا دے رہا ہے، کبھی کسی کو زخم لگ رہا ہے، کبھی کسی اور کو زخم ہو رہا ہے۔ اچھا یہ عمل اللہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ یہ جان سکے کہ کون واقعی جو ہے ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے تو پھر اس کو کامیابی مل جائے گی، اور جو کافر ہیں اس کے ذریعے سے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ یہ آزمائش کا طریقہ ہے اللہ کے نزدیک۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، تتھا تاکہ اللہ انہیں شدھ کر دے جو ایمان لائے، اور جو کافروں کا ناش کر دے۔ کافروں کا ناش کرنا، کافروں کے پیچھے ناش کرنے اور ان کو ختم ناش کرنا، مٹانا ان کو پوری طرح سے۔ بھائی یہی تو کام ہے نا۔ دیکھیں آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں،
پڑھنے کے بعد میں جو آپ کے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے قرآن کی، اس کا نٹ شل یہ ہے، اس کا کور میسج یہ ہے کہ انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک لوگ وہ ہوں گے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو مان لیتے ہیں چپ چاپ، کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی پلٹا کر جو ہے یہ نہیں پوچھتے کہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، نہیں پوچھتے. ایسا کرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر مان لیں وہ لوگ جو پلٹا کے سوال کریں، وہ جو ہے ثبوت مانگنے لگ جائیں، وہ پوچھیں کہ بھئی جو ہے تم نبی، اپنی نبوت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بھائی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے سچا نبی ہونے کا؟ جو اس طرح کی باتیں کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آگے جا کر کٹر پکے جو ہے کافر ہیں. اور یہ کافر کیا ہیں؟ مومنوں کے دشمن ہیں. اور اللہ کیا کرے گا؟ مومنوں کو سربلندی عطا کرے گا، ان کو کامیاب کرے گا، اور جو کافر ہیں ان کو مٹائے گا. ان کو کیا کرے گا؟ ان کو کچلے گا، ان کی سر کو بھی کرے گا. یہ ہے میسج قرآن کا. قرآن کا کور میسج یہ ہے بھائی، مومنوں کو کامیابی دے گا، جو کافر ہیں مطلب. اچھا یہاں بات یہ ہے کہ مومن کون ہے؟ میں نے کہا بار بار کہ جو ہے مومن وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے. اچھا یہ پورے کا پورا پیکیج. اچھا اس پیکیج میں آپ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی پہلو سے آپ سوال نہیں کرنا. مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہاں پلٹا کے کوئی چیز پوچھنا نہیں، کہیں شک میں نہیں پڑنا. اچھا اب دیکھیے کہ آدمی سوال کیوں کرتا ہے؟ سوال اس لیے کرتا ہے کہ اس کے من میں کہیں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو مومن کے لیے جو ہے کیا کہا گیا نے بھائی سمجھ نہیں آ رہی، کیا مطلب؟ جو تمہارے سمجھنے سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ان باتوں کا تمہاری سمجھ سے کیا لینا دینا؟ تم کو تو ماننا ہے نا. تو تم سمجھنے کی بات کرتے کیوں ہو؟ سمجھنے کی بات تم نے کی ہے، اسی لیے تمہارے من میں ایک سوال اٹھا. اور ظاہر بات ہے جب تم یہ سوال کرو گے تو چونکہ ہمارے پاس تمہارے اس سوال کا جواب نہیں ہے، تو اس لیے ہوگا یہ کہ تم نے سوال کیا اور ہم جواب نہیں دے سکے، تم کو کنونس نہیں کر سکے. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ تم جو ہے تمہارے اندر یہ ڈاؤٹ بڑھتا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے، تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو اس لیے تمہارے لیے عافیت کا راستہ یہ ہے کہ تم چپ چاپ مانتے رہو. تم کسی ایسے شخص کی بھی بات نہ سنو جو تمہارے اندر سوال کو جو ہے جگاتا ہے، جو کویسچن کا کلچر جو ہے جو پیدا کرنا چاہتا ہے. ایسی شخص کی بات نہ سنو، ایسے شخص کے چینل پر نہ جاؤ. ایسے شخص کی اگر تم باتیں سنو گے تو خود بخود تم اسلام سے دور ہوتے جاؤ گے. تو تمہارے ایمان کی جو ہے کہ بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کی باتوں، ان کو سننا ہی نہیں ہے تم کو. لیکن یہ تو سچ والا جی، یہ تو نبی کے بارے میں بھی بولا جاتا تھا کہ وہ شاعر ہے، جادوگر ہے، وہ سحر زدہ ہے، اس کی باتوں میں کشش ہے، اس کی باتوں کو سنو ہی نہیں. نہیں اصل میں نبیوں والی صفات میں لا لیے آپ کو کہ آپ کو سنو ہی مت بول رہے ہو، کہ آپ اثر انداز ہو جائیں گے ان کی باتوں سے. ہاں یہ بات تو ہے. دیکھیں یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین تھے ان کے پاس سوال یہ تھا کہ بھئی تم جو دعویٰ کر رہے ہو اپنے دعوے کی کوئی دلیل دو. ٹھیک ہے. اب چونکہ بار بار کے یہ سوال کرنے کے باوجود یعنی کفار مکہ کو کوئی دلیل نہیں دی گئی، تو اب ہوا یہ کہ یہ شخص اپنی بھونڈی تعبیر، اپنی بھونڈی باتیں کر جو بدھو قسم کے جو لوگ ہیں، جو اسلام جو اسلام لا چکے ہیں، ان کو ورغلا کر وہ میاں کو بیوی سے جو ہے دور کرنا، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دینا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دینا، یہ طریقہ کار چل رہا تھا. تو اس لیے وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگے یار اس شخص کی باتیں مت سنو، تمہارا دماغ خراب کر دے گا یہ شخص. اصل میں بات وہ تھی، وہاں کوئی لاجیکل بات نہیں ہو رہی تھی، وہاں صرف یہ ہے کہ یہ شخص ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے بیٹھا تھا. کیونکہ قرآن آیا ہی لڑانے کے لیے نا بھائی. انسان کو دو حصوں میں بانٹ دینا، بھائی کو بھائی کا دشمن کر دینا، باپ کو بیٹے سے دور کر دینا، میاں کو بیوی سے الگ کر دینا، یہ کہنا کہ بھی اب تیرا نکاح جو ہے باقی نہیں رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ تیرا شوہر جو ہے اب وہ اسلامک جو ہے اسلام نامی جو عربی کلٹ ہے
اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ شرعی طور پر تیرا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اب تو اس کی بیوی نہیں رہی، اب اگر تو اس کے پاس جائے گی تو اس کا مطلب گویا کہ تو زنا کر رہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو ہے بیوی اور میاں میں جو ہے جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اچھا، رشتہ کے ٹوٹنے کا سبب کیا بنا؟ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ آئیڈیالوجی جسے اسلام کہا جاتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا بھائی۔ تو یہ معاملہ، لیکن آج ہم جو کر رہے ہیں ان باتوں پر سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ یہ رشتہ تو محبت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ تو وہ رشتہ ہے جو دونوں انسان اپنی من مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوئے تھے، تب جا کر یہ رشتہ بنا تھا۔ ارے بھائی اس رشتے میں تمہاری عربی اللہ عربی رسول کا کیا لینا دینا بھائی؟ انہوں نے ہم کو دیا کیا ہے؟ لیکن یہ سوال اگر سچ والا اٹھائے گا تو لوگ کہیں گے نہیں، سچ والا کی باتیں مت سنو۔ اگر سچ والا لوگوں کے اندر سوال کرنے کی جگیاسا پیدا کر رہا ہے، ان کے اندر یہ تجسس ڈال رہا ہے، اور یہ جو کوشچننگ کا کلچر اگر جو ہے وہ فروغ دینا چاہ رہا ہے، تو سچ والا کی باتیں نہ سنو، سچ والا سے اپنے آپ کو دور رکھو، سچ والا کا چینل کو تم جو ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ یہ ہے اصل میں، یہ فرق ہے۔ جی چلیے جناب، اور اس میں ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ سورگ میں پرویش کر جاؤ گے؟ اچھا نہیں، یہ ہاں نہیں سنیے، یہ آیت ابھی نہیں پڑھی میں، اس سے پہلے والی آیت اپنے پڑھ لی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یعنی کافروں کو مٹا دے گا۔ آپ نے پڑھ لی ہے نا؟ ناش کرو کافروں کا۔ اچھا ناش کر دو۔ اچھا آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ابھی اللہ نے تمہارا ابھی ٹیسٹ نہیں لیا نا بھائی۔ اچھا اب ٹیسٹ کیا ہوتا؟ یہی ہے کہ دیکھیں کون کون نبی کا ساتھ دے گا، کون کون نبی کی باتوں کو چپ چاپ مانے گا۔ نبی نے جو حکم دے دیا اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے، وہاں پر کوئی پلٹا کے کوئی سوال نہیں کرنا۔ سوال کرنا تو بہت دور کی بات، اپنے من کے اندر بھی کوئی ذرا برابر کوئی خلش، کوئی کسک، کوئی کھٹک نہیں لانا۔ قرآن ایسے موقع پر کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا جو پیغمبر ہے، اگر اس نے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا، تمہیں کچھ بھی ایک مشورہ دے دیا، کوئی نصیحت کر دی، تم کو جو بتا دیا کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، کوئی سچویشن ہے، ایسی سچویشن میں اگر نبی نے تم کو کچھ بات کہہ دی تو کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون، یعنی تیرے رب کی قسم کہ جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جو تیرے فیصلہ کر دینے، تیری جو ہے بات کہہ دینے کے بعد اگر ان کے من میں بھی اگر کوئی کھٹک آ جائے، ارے یار نبی نے ہمیں یہ کیوں کہا یار، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، حالانکہ وہ اس کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، لیکن ان کے من کے اندر اگر یہ کھٹک آ جائے کہ نبی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا انہوں نے کیوں کہہ دیا مجھے، ارے یار میں تو ایسا نہیں ہوں، نبی نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، یہ بات بھی تمہارے من میں نہیں آنا ہے۔ اگر تمہارے من میں ایسی بات آتی ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی نے تمہارے معاملے میں جو فیصلہ کر دیا، جو کچھ بھی تمہیں بتا دیا، جو کچھ بھی تمہیں سنا دیا، تم کو نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان لانا ہے، بلکہ پوری طرح سے اپنے آپ کا اپنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، چپ چاپ پلٹ کے کوئی سوال نہیں کرنا، کچھ بھی سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں کہ اے نبی یا رسول اللہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا، بھائی آپ نے یہ اس طرح کی بات کیوں کہی، نہ نہیں پوچھنا نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ پھر کلٹ ہوتا کیا ہے بھائی؟ کلٹ کہتے کسے ہیں؟ یہ کلٹ نہیں ہے تو پھر کیا اور کیا ہے بھائی؟
کہ یہاں پر صرف ایک ہی آدمی کی دادا گیری بلکہ غنڈہ گردی چل رہی ہے، وہ پوری طرح سے تمہارے ذہنوں پر جو ہے چھایا ہوا ہے. وہ جو مرضی تمہیں کہہ دے، تم صرف اور صرف اس کے غلام ہو. غلام کا یہ وتیرہ، یہ شیوا نہیں ہے کہ اپنے آقا سے کوئی سوال بھی کر دے. جو غلام کو زیب نہیں دیتا، غلام کا کام ہے چپ چاپ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. بس یہ غلام یہ ہے کہ چپ چاپ سنے اور چپ چاپ مان لے اور اس کی اطاعت کرنے لگ جائے. یہ ہے غلام. یعنی گویا کہ پوری دنیا کے مسلمان یعنی یہ غلام ہیں اور اس کا آقا ہے یہ عربی کلٹ کا جو ہے بانی. عربی کلٹ کا بانی اصل میں گویا کہ وہ آقا ہے اور اس اسلام کے ماننے والے سارے کے سارے اس کے غلام ہیں. یہ ہے رشتہ ایک نبی اور اس کے امتی کا. امتی پوری طرح سے غلام ہوتا ہے اور اس کا آقا ہوتا ہے، اور نبی کیا ہے؟ اس کا آقا ہوتا ہے. یہ ہے رشتہ غلام اور آقا کا. پیغمبر گویا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا آقا ہے. اچھا وہ آقا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اصل آقا حقیقی ہے، اصل جو مالک حقیقی ہے، اس کا نمائندہ ہے، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا رسول ہے، اس کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، فرستادہ ہے. اس لیے اب یہ نبی کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا آقا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے نام پر اس کی غلامی کریں گے. یہ جو کچھ فیصلہ کر دے اپنے من میں بھی جو ہے کوئی کھٹک نہیں محسوس کریں گے، چپ چاپ مان لیں گے. یہ ایکچول یہ رشتہ ہے اور اسی کو کلٹ کہتے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک اور جو ہے ہیبتناک اور حولناک کلٹ ہے کہ اس جیسا کلٹ آپ کو انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں ملے گا. کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ سب سے نرالا، سب سے انوکھا کلٹ ہے کہ نام اللہ کا لیا جاتا اور ساری دادا گیری غنڈہ گردی اس کے رسول کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ بھئی اللہ بھی آج کسی کے سامنے نہیں ہے اور رسول بھی کہیں موجود نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ آج تک اسی طرح اسی آب و تاب سے کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہی کیفیت وہ اس مقام پر، یعنی رسول کے مقام پر آج کون ہے؟ ملا ہے. ایگزیکٹلی وہی دادا گیری ملا اللہ اور رسول کے نام پر کرتا ہے. لوگوں کو اسی طرح سے جو ہے ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کا استحصال کرتا ہے، ذہنی اور بلکہ جسمانی طور پر ان کا استحصال کرتا ہے، ان کا مالی استحصال کرتا ہے، ان کا جسمانی اور جو ہے ان کا نفسیاتی استحصال کرتا ہے. اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم روزانہ دیکھتے ہیں. جی جناب. یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ سورگ میں پرویش کر جاؤ گے جبکہ اللہ نے پریکشا کر کے انہیں نہیں جانا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور سہنشیلوں کو جانا ہے. جی آیت نمبر 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے. اب یہ کسے دیکھ لیا بھائی؟ آنکھوں سے تو کسی کو نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا. موت کو دیکھ لیا. کون ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے؟ من قبلی، یعنی اس سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے تو انتلو فقد رأیتموہ، اور جو ہے تم نے کیا ہے اپنی آنکھوں سے اس موت کو دیکھ لیا. اور وانتم تنظرون، اس حالت میں کہ تم اپنی جو ہے آنکھیں کھلی تھی تمہاری، تم اپنی آنکھوں سے اپنے یعنی بہوش و حواس تم یہ ہے موت کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایک کیفیت کو اس میں بیان کیا گیا. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی تتھا تم موت کی کامنا کر رہے تھے اس سے پورو کی اس کا سامنا کرو، تو اب تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور دیکھ رہے ہو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ، آج 2022 میں بھی نہیں ہوا ایسا. نہیں، وہ جس کہانی کا ذکر جو ہو رہا ہے وہ اوپر سے، تو اسی کنٹینیویشن میں یہ بات کہی گئی ہے. اچھا اب آیت نمبر 144 میں اب بالکل ایک ڈفرنٹ یہاں ٹاپک شروع ہو گیا.
تو کیا خیال ہے یہ اس آیت کی پڑھیں گے یا اس کو کل رکھیں گے؟ کیونکہ اب یہ ٹاپک ذرا تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، محمد کی بات آئی ہے یہاں پر، جی کل رکھیں تو گے اس سر، کو ہاں کل رکھیں گے اس ہو گیا کو، 1 کیونکہ گھنٹہ یہ سوا یہاں 1 گھنٹہ ہو گھنٹے گیا۔ کے اوپر ہو گیا۔ تو یہ بات یعنی وما محمد الا رسول، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے شروع ہونے کے بعد محمد والا لفظ اب یہ پہلی بار یہاں آیا ہے، پہلی بار آیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اب تک اس سے پہلے ہم نے تقریباً 3.5 پارے پڑھ لیے، تو ان میں اتنی صورتیں، اتنی آیتیں جو گزری ہیں، ہمارے مترجمین اور مفسرین نہ جانے کتنی بار اپنے منہ بولے نبی کا نام جو ہے انہوں نے وہاں پر ایڈ کر دیا تھا، جبکہ اصل بات یہاں پر لفظ محمد سب سے پہلی بار یہاں آنے والا ہے۔ تو اس کو ہم کل پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ جو ہے محمد کیا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے کچھ نئی معلومات ہم دیں گے۔ تو یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں جی، اور سبھی کا شکریہ 144 سے ہم جی سبھی کا شکریہ جی جو ہمارے ساتھ رہے، سبھی بھائیوں سبھی دوستوں کا۔ آج شام میں 8:30 بجے، جی سر 8:30 بجے، آج شام میں 8:30 بجے ہم کل جو ٹاپک ہمارا تھا اسی کے کنٹینیویشن میں ہم اس پر کچھ اور اپنی وضاحت پیش کریں گے، کچھ باتیں رکھیں گے، اور اس کے بعد کچھ کالرز کو بھی لیں گے، مومن بھائیوں کو، اور کہیں گے کہ ابھی کل ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پر آپ اپنا تبصرہ دیں۔ اگر آپ واقعی مومن ہیں اور یعنی اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اہل علم بھی ہیں، یعنی آپ واقعی جان کر مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، ہم نے جو کچھ کہا ہے، ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں، اس کا جواب یا تو آپ خود دیں یا پھر کسی آپ کے جو مستند جو عالم دین ہیں ان کو لے آئیں پکڑ کے، اور میں سوال رکھوں گا، یہ باتیں جو ہے میں نے کہیں، اس کا جواب ان کی زبان سے دلوائیں ہمیں، یا پھر یہ سوالات آپ اپنے علماء کے سامنے پیش کریں کہ پوچھیں کہ بھئی ان سوالوں کا جواب کیا ہے اہل اسلام کے پاس۔ کہنے کو تو بڑے مفتی بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، ملا مولوی بن کر لمبی داڑھی اور اونچی پگڑی لگا کر گھومتے ہیں، لیکن جہاں واقعی کوئی جو ہے کوئی ریزنیبل کویسچننگ ہوتی ہے تو وہاں یہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کہ جو ہے گدھے کے سر سے سینگ، کوئی جواب نہیں ہوتا ان کا۔ آپ نے دیکھا کہ کل کتنے مومن آئے، وہ کوئی مطلب جو اصل ٹاپک ہے، جو اصل سوال ہے، اس پر بات کرنا نہیں چاہتے، بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو پتا ہے کہ کیوں بات کرنا نہیں چاہتے؟ اس لیے ان کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس کتاب میں، یہ کتاب کی اس شروعات میں نے صرف چند سوال رکھے ہیں، یوں تو میرے پاس سوالات کی جھڑی لگی ہے، سینکڑوں سوالات ہیں بھی، یہاں پر تو میں نے چند بنیادی سوالات رکھے ہیں، کم سے کم ان سوالوں کا تو جواب دے دو۔ کل میں نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب دو، اس کے بعد پھر میں اور مزید سوالات رکھوں گا، میرے پاس لائن لگی ہے سوالوں کی۔ اسلام کو لے کر میرے پاس بے شمار سوالات ہیں، ایک ایک کر میں دنیا کے سامنے لاؤں گا، اور پھر میں اپنے علماء سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی دیکھیں یہ سوالات ہیں، یہ بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ واجبی سوالات ہیں، ویلڈ جو ہے کویسچنز ہیں، ان کا جواب دو، ورنہ تو یہ ایکس مسلم کا معاملہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو بدھو ہیں، جو صرف اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، جن کو ایمان نامی اندھیرا یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ان کے راس آ گیا ہے، وہ اس کے باہر نکلنے سے جو ہے ان کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں، تو اب ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے مومن ہیں، ان کے سامنے آپ بھلے کتنی ہی جو ہے معقول بات کر لیں، کیونکہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جو ہے بہرحال ہم کو عربوں کی ذہنی غلامی کرنی ہے، اور ہم کو ایمان نامی اندھیرے کے اندر ہی رہنا ہے، گپ اندھیرے میں، ہم کو علم یا عقل یا سوال کی روشنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی، لیکن جن کے اندر واقعی کوئی تجسس ہے، جو سوال کی اہمیت کو جانتے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ ہے جس کا تعلق سوال سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان اور سوال دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ضد ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں دوستو بھائیو، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، 8:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، چلیں ٹھیک، 8:30 بجے پھر سے ملیں گے۔ اوکے۔